आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजल्लि मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कुरानिक लेसन में हम अपना सफ़र आगे जारी रखेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 117 से आज आगाज़ करेंगे। 116 को हमने क्लोज़ किया था कि अल्लाह ताला ने कहा कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है वो सब के सब मेरे मुताहत है और मेरे ही हुक्म से चलता है। कुछ भी ज़मीन और आसमान में यानी जितनी समावात हैं और हर समावात में अर्द है, जो कुछ भी इस कायनात में है, ज़र्रे से लेकर हमालिया तक और एक छोटी सी चींटी से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इंसान तक, जिन्नात, हवानात, हशरात, निबातात, पहाड़, पत्थर, ज़र्रात, रेगिस्तान, जो कुछ भी है वो मेरे रब के मातहत है और मेरे रब की दस्ते कुदरत से कुछ भी बाहर नहीं है। अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं बदीउस समावाति वल अर्दी। बदीउस समावाति, बदी कहते हैं इन्वेंटर को, वो जो सबसे पहले कोई चीज़ प्रेजेंट करे उसको बदी कहते हैं। तो अल्लाह कहता है मैं इन्वेंटर हूँ, मैं ईजाद करने वाला हूँ, समावात का भी और अर्द का भी। अब यहाँ मेरे ख्याल मैं आपको समझा चुका हूँ कि समावात और अर्द क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सूरह तलाक़ की आखिरी आयत इस पे हमें वजाहत दे देती है कि दुनिया में 7 समावात हैं और हर समावात में एक अर्द है, हर समा में एक अर्द है। तो जब मिसल और उसको मिसला कहा है, मिसला हुन्ना, एक दूसरे से मिलती जुलती। तो जब एक चीज़ का प्लूरल आ जाए तो दूसरी चीज़ जो मिलती जुलती हो उसका सिंगुलर आता है। इसलिए कुरान में आप जहाँ भी पढ़ेंगे वह समावाती वाल अर्द ही पढ़ेंगे। तो अल्लाह ने कहा कि इस मेरी तख्लीकात, मैं इन्वेंटर हूँ समावात का भी और अर्द का भी। सबसे पहले मैंने ही प्रेजेंट की हैं, ये मेरे से पहले यहाँ कुछ भी नहीं था और अल्लाह से पहले नहीं कहा जा सकता, सॉरी फॉर दैट, यानी इनके बनने से पहले कुछ नहीं था, अल्लाह ही था। अल्लाह हमेशा से है, अल्लाह हमेशा रहेगा। बदीउस समावाति वल अर्द, मैं इन्वेंटर हूँ, ईजाद करने वाला हूँ समावात और अर्द का। और आगे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आ रही है, वाइज़ा कज़ा, और जब कोई कज़ा कहते हैं टू मेक अ डिसीजन, फ़ैसला करना, मेक अ डिसीजन, ये लफ्ज़ सही है, फ़ैसले में तो बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। टू मेक अ डिसीजन, वाइज़ा कज़ा, जब मैं कोई डिसीजन ले लेता हूँ, अमरा, किसी भी चीज़ के बारे में, वाइज़ा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब मैं कोई डिसीजन ले लेता हूँ किसी चीज़ के बारे में, तो फ़इन्नमा लगाने का मतलब होता है कि इट इज़ विद सर्टेनिटी, इट इज़ बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी डाउट। जहाँ भी फ़इन्नमा लगेगा इसका मतलब होगा कि आगे जो बात आ रही है वो बियॉन्ड एनी डाउट है, 1% की भी इसमें डाउट शामिल नहीं है। क्या? याकूलु लहू, मैं उसे कहता हूँ, कुन, हो जा, फ़यकून, और वो हो जाती है। ये मार्वलस पावर, एक माइटी आल माइटी की माइटी पावर का तज़किरा हो रहा है। मेरे रब की कुदरत को, मेरे रब की ताकत को ना कोई गेज कर सकता है, ना कोई पैमाइश कर सकता है, ना कोई इमेजिन भी नहीं की जा सकती। आप अपनी सोचों में जितनी मर्जी बड़ी ताकत इमेजिन कर लें, मेरा रब उससे भी बड़ा है। मेरे रब की इक़्तिदार, मेरे रब की ताकत उससे भी बड़ी है और मेरे रब का नाम अल्लाह है। कीप इन माइंड। तो इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि मैं ही इन्वेंटर हूँ, जो कुछ भी ज़मीन व आसमान में मौजूद है सब को इन्वेंट मैंने ही किया है, मैंने ही बनाया है, मैं ही सबसे पहले इनका बनाने वाला हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। और मेरी ताकत का ये आलम है कि जब कोई मैं एक फ़ैसला कर लेता हूँ कि मैंने ये काम करना है तो मुझे उसके लिए कोई मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, मुझे उसके लिए किसी किस्म का तरद्दुद नहीं करना पड़ता, बस मैं उसे कहता हूँ कि हो जा और वो हो जाती है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
اچھا جی، اگلی آیت ہے 118، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں، لولا یکلمون اللہ، اللہ نے ہم سے کلام کیوں نہیں کیا، او تاتینا آیاتن، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ آیت جو ہوتی ہے نا جی، ایک تو آیت ہم عام ورڈ میں سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک سنٹینس جو ہے اس کو آیت کہتے ہیں، بے شک اس کو بھی آیت کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں سنٹینس کو آیت، اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ہر سنٹینس اللہ کا ایک معجزہ ہے، قرآن پاک کا ہر جملہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اصل میں آیت کا مطلب نشانی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے جو سنٹینسز ہیں ان کو آیت اس لیے کہا ہے کہ یہ نارمل کلام نہیں ہے، یہ رب کائنات کا، جو خالق کائنات ہے، جو تنہا خالق مالک اور قابض ہے اس کائنات کے اوپر، یہ اس کا کلام ہے، یہ ڈائریکٹ اس کا کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل کیا گیا اور پھر ان کی زبان مبارک کے ذریعے ہمارے تک پہنچا۔ یہ کسی انسان کا یا کسی اور مخلوق کا کلام نہیں ہے، اس لیے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ معجزہ ہے، اس کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ ایک گراں قدر اور یونیک نشانی ہے، اور اپنے اندر ایک سمندر سمایا ہوا علم کے، اس لیے اس کو ہم آیت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ، جو لوگ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کلام کیوں نہیں کیا، یا ہمارے لیے کوئی آیت کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ کذالک، یہ اسی طرح ہے، قال الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے لوگ کہتے تھے، مثل قولہم، اسی طرح کی بات وہ کہتے تھے، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مشابہ ہو گئے ہیں، قد بین الآیات لقوم یوقنون، قد بھی آتا ہے سرٹینٹی کے لیے، یعنی آفٹر ایوری ٹائپ آف دی انویسٹیگیشن جو بات ثابت ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ بات ہے، بین الآیاتی، ہم اپنی آیات کھول چکے ہیں، لی قومی یوقنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئی ہمارے اوپر۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میری بات کی سمجھ اس کو آئے گی جو سب سے پہلے مجھے مانے گا، میرے انڈر آگے سرنڈر کرے گا۔ سرنڈر کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے جناب باری تعالیٰ کے سامنے۔ اس کے علاوہ، سرنڈر کے علاوہ وہ نہیں سنتا، وہ نہیں بتاتا، وہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا، نہ ہی آپ کو اپنے قریب آنے دیتا ہے۔ تو یوقنون کا مطلب ہے کہ جو ایمان یقین رکھتے ہیں میرے اوپر۔ یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ ہماری ہستی، ہمارا وجود، ہماری سوچ، ہمارے الفاظ، ہمارا رزق، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ہماری انجوائمنٹ، ہماری تکالیف، ہمارا صبر، ہمارا شکر، جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا اس کا فضل ہے، اور ہم اس کی پاور پہ، اس کے اختیار پہ بغیر کسی شرکت کے یقین رکھتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آیات، اپنی نشانیاں جو ہیں وہ کھول دی ہیں، اور ان کو جگہ جگہ، اللہ کو ماننے والے کو جگہ جگہ پہ اللہ نظر آتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ایک ایک قدم پر اللہ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کبھی آپ ایک پریکٹس کیجئے گا، میرے استاد نے مجھے بتایا تھا تو زندگی میں ایک دفعہ میں نے کیا تھا۔ کبھی آپ کا دل میں اللہ سے فرتے جذبات میں بہت محبت آئے اور آپ آنکھیں بند کر کے اس کو سوچنا شروع کریں تو آپ یقیناً کسی کاریڈور پہ چلتے چلتے ایک دم سے اپنے خیالات میں آپ کی اپنے مالک سے ملاقات ہوگی۔ میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اس کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، اور یہ سرنڈر جسمانی بھی ہے اور یہ سرنڈر ذہنی سرنڈر بھی ہے۔ میرا کوئی علم نہیں ہے، میری کوئی گفتگو نہیں ہے، یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔
یہ سب اس کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے ہے۔ وہ چاہے تو میری قوت گویائی ضبط کر لے، وہ چاہے تو میری سوچ کو سلب کر لے، وہ چاہے تو میرے دماغ کو کسی اور طرف پھیر لے، میں اسے پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ وہ اپنی نعمتیں دے کر مجھ سے واپس لے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میری جتنے بھی آیات، نشانیاں، معجزے ہیں میں نے دنیا میں کھول کر ایسے واضح رکھ دیے ہیں، لیکن صرف اس کو نظر آئیں گے جو میرے آگے سرنڈر کرے گا۔ اچھا جی اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات یہ کر رہے ہیں یہ ہمیشہ سے انسان یہی کرتا رہا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ مجھے اے انسانوں، یا حسرتاً علی العباد، او بندو مجھے تم پر حسرت ہے، افسوس ہے کہ میں نے جب بھی تمہاری طرف کوئی رسول بھیجا تم نے اس کی تکذیب ہی کی ہے، تم نے اس کو جھٹلایا ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ پیٹرن جو یہ اپنا رہے ہیں، اور آج بھی دنیا میں بہت سارا ایک طبقہ ہے جو یہی بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں جانتے، اور یہ وہی بات کر رہے ہیں جو آج سے صدیوں سے پہلے انسان جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے، اور ان کے دل بھی جو ہیں یہ آپس میں، ان کے قلب، ان کے مائنڈز جو ہیں یہ ہم خیال ہیں ایک دوسرے کے، یہ آپس میں مشابت رکھتے ہیں۔ میری آیات صرف ان کو نظر آئیں گی، اس قوم کو، یہاں قوم کا لفظ یوز ہوا ہے، لی قومی یوقنون۔ اب یہ قوم کی کلاسف، کیونکہ آگے پھر ایک آیت آ رہی ہے اس میں میں نے آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ قوم کیا ہوتی ہے، ملت کیا ہوتی ہے، اور امت کیا ہوتی ہے۔ یہ تین لفظ ہیں قرآن نے مختلف استعمال کیے ہیں، اس کی تشریح بہت ضروری ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں یاد رکھیے کہ اللہ نے ان لوگوں کو جو اس پر یقین رکھتے ہیں ایک قوم قرار دیا ہے۔ اچھا جی، اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں ایک آیت آ رہی ہے، ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ بے شک سر ود 100% سرٹینٹی کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے کے لیے، و نذیراً اور ڈرانے کے لیے، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم، جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ پہلے میں آخری پارٹ بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، ان کے دل پر یہ بات ہمیشہ گراں گزرتی رہتی تھی کہ لوگ اللہ کو مان کیوں نہیں رہے، یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے جہنم کے کناروں سے تمہارے دامن پکڑ پکڑ کر واپس کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ اس کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی سرٹیفیکیشن ہے کہ وہ اتنے پریشان رہتے تھے کہ یہ انسان کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو اللہ ان کو دلاسے دیتا ہے۔ یہ قرآن میں بہت جگہ اللہ نے دلاسا دیا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، آپ کیوں اپنی اتنی پریشانی میں گم ہیں، میں جانوں، میرا معاملہ جانے۔ اللہ نے کہا میں نے آپ کو بشیرن، بشارت دینے والا، و نذیر، خوشخبری دینے والا، و نذیرن، خبردار کرنے والا، ڈرانے والا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مقامات ہیں جو یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ سرکار کے کتنے مقامات ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن یہ دو مقام یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ کیپ ان مائنڈ کہ بشیر رسول اللہ کا مقام ہمارے لیے ہے، ہم جو اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اور اپنے رسول کو اپنی جان، مال، عزت، اولاد، ماں باپ سے زیادہ بہتر، قیمتی اور افضل گردانتے ہیں، یہ ساری بشارتیں ہمارے رسول کی ہمارے لیے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نذیرن والا جو بیان ہے، مقام ہے، وہ صرف ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے کوئی ڈراوا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہمارے سروں کے اوپر ان کا دست شفقت ہے، وہ ہمیں اتنی محبت سے دیکھتے ہیں، ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی نہیں رکھ سکے۔ ہمارا تعلق صرف ان کے بشیر والے مقام سے ہے، نذیر صرف ان لوگوں کے لیے ہے
جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جنہوں نے اس بارگاہ رسالت میں اللہ اور ان کی شان میں کوئی گستاخی کی، کوئی بے ادبی کی، نذیر کا مقام ان کے لیے، ہمارے لیے کوئی ڈراوا نہیں۔ ہمارے لیے ہمارے رسول ہمارے باپ سے زیادہ، ہماری ماں سے زیادہ، ہمارے بہن بھائیوں سے زیادہ مہربان ہے اور ہماری زیادہ فکر رکھتے ہیں۔ میرا ایمان ہے اس کے اوپر کہ جتنا مجھے اس زندگی میں میرے رسول نے سنبھالا ہے، میری ماں باپ نے بھی مجھے نہیں سنبھالا۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ نذیر کا مقام نہیں ہے، ہمارے لیے بشیر ہی بشیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کبھی بھی یہ پریشان نہ ہوں، اپنے رسول سے تعلق بنائیں، اور میں آپ کو کی بتاؤں گا کہ کل تعلق کیسے بنایا جا سکتا ہے، انشاءاللہ آگے مقام آئے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جائیں جہنم میں، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جائیں گے۔ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسے کی اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کی ورفان اللہ کا ذکر کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ آیت ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے حبیب، میرے محبوب اور میرے پارسا پہ۔ اچھا جی، آگے اب آیت نمبر 120 ہے، یہ پڑھ کے آج کا پھر ختم کرتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا نَصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ وہی بات آ گئی۔ اب یہ بالکل ریلیونٹ ہے ہمارے آج کے بھی دور سے۔ ہرگز کبھی بھی وَلَن تَرْضَ عَنْكَ، آپ سے یہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ کون؟ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَن نَصَارَىٰ، یہودی بھی اور نصارہ بھی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ پہلے میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ یہود اور نصارہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع، ان کی ملت کو فالو کرنا شروع نہیں کر دیتے، اور انہیں کہہ دیں آپ کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، اور اگر آپ ان کی پیروی کر بیٹھتے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے واقعے کے بعد کہ جب آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا تھا، تو آپ اللہ کے ہاں اپنے لیے کوئی ولی، کوئی نصیر نہ پاتے۔ یہ رسول اللہ کو بھی مخاطب کر کے کہا گیا اور یہ پوری امت کو بھی مخاطب کر کے یہ آیت کہی گئی کہ آپ خواہ مخواہ ان یہود اور نصارہ کو خوش کرنے کی کوششیں نہ کریں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات روابط اپنی کاسٹ پہ نہ بنائیں۔ یہ جو آج ہمیں صرف امن کا درس دے کے کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے تعلقات بنانے چاہیے، ابراہم اکارڈ بنا لینا چاہیے، فلانا فلانا، اللہ نے، جب ہم اللہ کی مانیں، یار یہی تو بات ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم قرآن کو فرسٹ پرائرٹی نہیں مانتے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ قرآن واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قوم، ملت اور امت کیا ہوتی ہے۔ قوم ایک ایسا گروہ ہے، گروپ آف پیپل، جو کہ ایک طرح کی نامز اور کسٹمز اور روایات اور رسم و رواج کامن شیئر کرتا ہو، اس کو قوم کہتے ہیں۔ مثلا پنجاب کے رہنے والے ایک زبان کو شیئر کرتے ہیں، ایک طرح کا کلچر شیئر کرتے ہیں، ایک طرح کا لباس شیئر کرتے ہیں، ایک طرح کی رسم و رواج شیئر کرتے ہیں، تو یہ قوم ہوئی، پنجاب کی قوم ہوئی۔ اس سے ملت نہیں کہیں گے، یہ قوم ہے، پنجابی قوم ہے، ایک پاکستانی ایک قوم ہے، چائنی ایک قوم ہے، کیونکہ وہ ایک لینگویج، ایک رسم، ایک رواج کر رہے ہیں۔ ملت کیا ہوتی ہے؟
وہ تمام لوگ رنگ و نسل سے آزاد، جغرافیائی حدود و قیود سے آزاد، جو کسی ایک نظریے کو فالو کر رہے ہوں، وہ سارے کے سارے ایک ملت ہوتے ہیں. چاہے کوئی انسان افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے سکیمو ہو، چاہے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، فجی جزائر کا رہنے والا ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اگر وہ سیم نظریے پر ہے، سیم آئیڈیالوجی کے اوپر ہے، یہ ملت کا تعلق آئیڈیالوجی سے ہے، اگر وہ سیم آئیڈیالوجی کے اوپر ہے تو وہ ایک ملت ہے. اسی طرح امت کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایک آئیڈیالوجی پہ رہتے ہوئے کسی ایک لیڈر کو فالو کر رہے ہوں، وہ اس لیڈر کی امت کہلاتے ہیں. ہم اپنی آئیڈیالوجی پہ رہتے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی آئیڈیالوجی کے اوپر رہتے ہوئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. اس لیے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں. لیکن وہ آئیڈیالوجی ہمیں دی کس نے ہے؟ وہ آئیڈیالوجی ہمیں ابراہیم کی وساطت سے ملی ہے. لہٰذا اللہ نے ہمیں ملت ابیکم ابراہیم کہا ہے. ہم ابراہیم کی ملت ہیں، اور قوم ہماری جو ہے وہ پاکستان ہے یا اجمی ہے، ٹھیک ہے، یا پنجابی ہے. یہ کلاسیفیکیشن ہے قوم کی، ملت کی اور امت کی. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ ان کی ملت پہ نہ آ جائیں گے، آپ جو مرضی کر لیں یار، ان کے ساتھ جتنے مرضی خوشگوار رہ لیں، جب تک آپ ان کی آئیڈیالوجی کو نہیں مان لیتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابراہیم کی پریزنٹ کی ہوئی آئیڈیالوجی کو نہیں چھوڑ دیتے، یہ آپ کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں بنا سکتے، یہ نہیں راضی ہوں گے آپ سے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. خدا را قرآن کے آگے ہمیں کوئی اور بین نہ سنایا کریں، اور نہ ہی آپ کسی اور بین سے متاثر ہوا کریں. اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ پھر خبردار کر رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ہدایت ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ اپنے رسول کو اور پھر ان کی وساطت سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے نظریے کی اتباع کی، اگر آپ ان کی ملت پر چلے گئے، یعنی یہ جو آج کامن کریڈ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو آج 3 مذاہب کو ملا کے ایک مذہب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ اگر آپ نے ان کی آئیڈیالوجی کو فالو کر لیا تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ہاں آپ کا کوئی ولی، کوئی نصیر نہیں ہوگا، اور آپ بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں گے، اور پھر آپ حالات کے تھپیڑوں پر رہتے ہوں گے، اور شیطان آپ کو اچک لے گا، اور آپ کو اور آپ کے بچوں کو اچک کر سیدھا جہنم تک پھنکوائے گا. آپ کی، ہماری نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی، ہم خود بھی برباد ہو جائیں گے اگر ہم نے ان کی ملت کی اتباع شروع کر دی، اور وہ ہم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ہم ان کی ملت کی اتباع نہیں کرتے. اس لیے اللہ نے یہ کیٹاگوریکل ڈگری قانون کی شکل میں قرآن میں نافذ کر دی. کیپ ان مائنڈ کہ قرآن کی ہر آیت ایک ایک آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن ہے. یہ لا ہے، یہ لا ہے قرآن کا کہ تم ان کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے دین سے سرنڈر نہیں کرتے. اس لیے یہ آج ہمارے اوپر طرح طرح کی ہمیں یہ LGBT اور یہ پتہ نہیں مادر پدر آزاد اور آزاد پتہ نہیں کیا کیا لباس سے آزادی فلانی یہ کیوں لگا رہے ہیں. آج انہوں نے اپنا پریشر ڈال کے ہمارے قرآن کی جو سزائیں، قرآن کو معطل کروایا ہوا ہے پاکستان میں، اور سزائے موت نہیں دی جا رہی، صرف اس لیے کہ موسٹ فیورٹ نیشن کا، یورپی یونین کا دیا ہوا جو کنسیشن ہے وہ ختم ہو جائے گا. چند پیسے، چند ٹکوں کے عوض ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال کے اس کو معطل کیا ہوا ہے. یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد بھی لوگ مسلمان جہنم میں نظر آئیں گے جو سو کالڈ مسلمان ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی شفاعت کی اجازت مانگیں گے تو اللہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ان کا رستہ کتاب نے روک رکھا ہے. یہ کتاب ہے جو روکے گی، اور یہ کتاب آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ کتاب آپ کو کہہ رہی ہے یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے unless and until آپ اپنی
دین کی ایڈیالوجی کو سرنڈر نہیں کرتے، تو جب یہ کتاب آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے تو یہ کتاب آپ کا رستہ روک لے گی اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس بات پر غور کریں کہ ہر مسلمان کا الٹیمیٹ سہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اور یہ قرآن سے دوری، قرآن کو پس پشت ڈالنا ایک ایسا جرم ہے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دے گا۔ خدا را قرآن 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 اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، اس کتاب سے وابستہ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔